अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाजरीन, बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पर। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी है। वो PDM जमातें जो 10 माह पहले तक दावा करती थीं कि हमारे पास उन तमाम मसाइल का हल है जो इमरान खान जिनकी वजह हैं, और इमरान खान जिन मसाइल को हल नहीं कर पाए, हम उन मसाइल को हल करेंगे, हम आपका मसीहा हैं। आज पाकिस्तान के बहुत अहम वफाकी वज़ीर, वो वज़ीर जो बहुत वेहेमेंटली नून लीग को सारी ज़िंदगी डिफेंड करते आए हैं, आज उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और PDM हुकूमत का उन्होंने भी दिफा करने से एक तरह से इनकार कर दिया, जब उन्होंने कहा कि हम दिवालिया होने वाले नहीं, हम दिवालिया हो चुके हैं। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। ये इतना बड़ा कन्फेशन है कि ये तो इमरान खान की एक एक बात को सही साबित कर रहा है जो वो कहते थे। ये तो आज PTI के बयानिए की तस्दीक कर दी है ख्वाजा आसिफ साहब ने कि हम मुल्क को दिवालिया कर चुके हैं। तो और भी कई मसाइल हैं, इलेक्शन पर भी बात करेंगे नाजरीन, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शाह साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ख्वाजा आसिफ साहब की इस स्टेटमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला नहीं हो चुका है और अब हम एक दिवालिया शुदा मुल्क में रहते हैं। जहाँ तक ख्वाजा आसिफ का बयान है, मेरा जवाब ये है कि ख्वाजा साहब, आप तो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए आए थे। आपका तो ये दावा था, लेकिन आपके पास आपके पास माहिरीन है और आप मुल्क की मईशत को सता देंगे। 9 माह में आपने देखा इन्होंने क्या संभालना था। आज अपने मुंह से एहसास कर रही हैं कि डिफॉल्ट कर चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सियासी बयान है या ये माशी हकायक है। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि एक खदशा ये भी है और ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट ये है कि एक लोगों का बहुत का ख्याल है कि हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहती है और उस फरार के लिए उन्हें कोई कानूनी जवाब चाहिए, और वो जवाब ये है कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करनी है और इसलिए इंतखाबात फिलहाल नहीं हो सकते क्योंकि मुल्क दिवालिया हो गया है। अगर तो ये सियासी बयान है तो इसका एक पहलू है, और अगर ये माशी सूरत हाल है तो आप फिर करने क्या आए थे। और हम तो और बहुत से माहिरीन ये कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब तर है। तो इन 9 माह में आपने कौन से इक़दाम उठाए जिससे कि आपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया। मेरा मुतालबा है कि वजीर आज़म या मुल्क के वजीर खजाना बिलफौर वजीर दिफा, जो कि वजीर दिफा नहीं है, किचन कैबिनेट के मेंबर हैं, सिर्फ किचन कैबिनेट के मेंबर नहीं है, मुस्लिम लीग नून के खास तर्जुमान हैं। अगर वो कह रही है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है तो फिर मैं सुनना चाहूंगा वजीर खजाना क्या कहती है। क्या वो ख्वाजा आसिफ के बयान की तस्दीक करते हैं या अंदाजा हो जाएगा कि इसके पीछे सियासत है या इसके पीछे मईशत है। बिल्कुल सही। शाह साहब, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपकी सियासी मूव के हवाले से। इमरान खान साहब ने कल ऐलान किया कि 22 तारीख से जेल भरो तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। ज़रा हमारी ऑडियंस को उस हवाले से आगाह कीजिए कि आपकी क्या प्लानिंग है जेल भरो तहरीक के हवाले से। जी, उस पर जैसे कि आपने सुना और चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा और कौम को एतमाद में लेकर उन्होंने कहा कि 22 तारीख से हम जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं और उसका आगाज होगा शहर लाहौर से। सही। लाहौर पंजाब का सियासी दिल है और जब लाहौर उठता है तो पूरा पंजाब उठ खड़ा होता है। तो लाहौर से उसका आगाज होगा और ये गिरफ्तारियां वॉलंटरी गिरफ्तारियां पेश की जाएंगी और इसमें सिर्फ कारकुनान नहीं होंगे,
ठीक। इसमें पार्लियामेंटेरियंस होंगे, PTI के MLAs, MPs और सीनियर लीडरशिप के लोग होंगे। लाहौर में होगा, लाहौर के बाद पेशावर में होगा, पेशावर के बाद रावलपिंडी में होगा, रावलपिंडी के बाद इंशाअल्लाह मुल्तान में होगा, गुजरांवाला में होगा। हमने एक पूरा सीक्वेंस बना लिया है 22 तारीख से 1 मार्च तक, और सही। हम वॉलंटरी गिरफ्तारी पेश करेंगे। और हमने आमा खराब नहीं करना, हमने तोड़ फोड़ नहीं करनी, हमने गिराव जलाव नहीं करना, हम मुल्क की मईशत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन ये जो आइन शिकनी कर रहे हैं उस पर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहेंगे, जो हमारा बुनियादी फंडामेंटल राइट है। और बिल्कुल अगर उन्होंने गिरफ्तारी न की तो हम वहां धरना देंगे, हम अपना आवाज बुलंद करेंगे, हम सही। कौम के सामने अपना मौके पेश करेंगे और इन को बेनकाब करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाहजी, बात ये है कि खान साहब ने भी ऐलान किया था कि सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा, बाद अज़ां आप लोगों की मुशावरत होती रही, फिर जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं इस सारी तहरीक के चीफ़ कोऑर्डिनेटर एजाज चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि फ़ैसला ये हुआ है कि खान साहब गिरफ्तारी नहीं देंगे, वो मॉनिटर करेंगे चीज़ों को। तो ये बताइए कि आप तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और पहले भी आप ये इस मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो को होल्ड कर चुके हैं, पाकिस्तान की जगह जगह दुनिया भर में आप नुमाइंदगी करते रहे हैं वेरी इफेक्टिवली। तो अब ये कैसा फेज़ है एज अ फॉर्मर मिनिस्टर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि खुद से गिरफ्तारी देना, और अगर पुलिस कबूल कर लेती है आप लोगों की गिरफ्तारी तो क्या आप तैयार हैं उस फैशिज्म से गुजरने के लिए जो एक्सपेक्टेड है कि आपके मुखालिफिन आप लोगों को गुजारेंगे फिर उससे? देखिए, हम तैयार हैं, हमने ज़हनी तौर पर तैयारी कर ली है। हम इस हुकूमत का, इसकी फसाइयत का मुकाबला करेंगे। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है हम खामोशी अख्तियार करें, एक रास्ता है हम मसलिहत का शिकार हो जाएं, और दूसरा रास्ता ये है कि हम मुज़ाहमत करें और अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करें। हमने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया है। हम मुज़ाहमत करेंगे, हम जमहूरी अंदाज में इनका मुकाबला करेंगे, सियासी अंदाज में इनका मुकाबला करेंगे, और बिल्कुल गिरफ्तारियां पेश करेंगे और अपना नुक्ता नजर कौम के सामने पेश करेंगे। ये जो फर्दन लोगों को उठा रहे हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं और उनकी तज़हीक करते हैं, उनके बच्चों को, घरों को परेशान करते हैं। अभी पिछले दिनों में जब हमारे यहाँ मुल्तान में ज़मीनी इंतखाबात के कागजात की नामजदगी दाखिल किए जा रहे थे, जी। तो जिस तरह मुल्तान की पुलिस ने हमारे लोगों के साथ घरों की दीवारें फैला दी, लोगों के फैमिलीज को परेशान किया, फर्दन लोगों के घरों पे छापे मारे, हमने कहा भी आप तकलीफ क्यों करते हैं, हम खुद ही आ जाते हैं, हम खुद ही पेश हो जाते हैं, और आप लोगों को ज़दो को मत करो, लोगों को हरासा ना करो। हम सियासी लोग हैं और सियासी अंदाज में अपनी गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा शाह साहब, आखिरी दो सवालात करना चाहूँगी। अभी हमने देखा कि कल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला शहर कराची जल रहा था, और शहबाज शरीफ साहब तुर्की के लोगों के साथ गम बांट रहे थे उनके। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रिएक्शन है, इस पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ को देखते हुए? और दूसरा सा ये भी बता दीजिएगा कि अब इलेक्शन, ये तो क्लियर हो गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स PTI के अलावा और सुप्रीम कोर्ट के अलावा इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, तो उस हवाले से आप लोगों की क्या हिकमत अमली है? एक बात तो ये है कि तुर्की पाकिस्तान का बहुत आजमाया हुआ दोस्त है। हर आए वक्त में तुर्की ने यहाँ पाकिस्तान का साथ दिया है। मैं बशीर वजीर खारजा वहाँ जाता रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर तुर्की के साथ मिलकर मसला फलस्तीन हो, मसला कश्मीर हो, हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान के हमने कहा हो, सदर अर्दगान के साथ कई नशिस्तें हुई हैं, उनके वजीर खारजा के साथ भी कई नशिस्तें हुई। मैं जानता हूँ कि ये उनके जज्बात और उनके तासुरात हैं। साथ इज़हार यकीन करना तो हमारा फर्ज बनता था, और अच्छा किया वजीर आजम वहाँ गए इज़हार यकीन के लिए, मैं उसकी तायीद करूंगा। अच्छा। जहाँ तक ताल्लुक है यहाँ के हालात का, और आपने कराची का जिक्र किया,
تو وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج خاموش کیوں ہیں اپنا یہ پیپلز پارٹی والے؟ وہ تو کہہ رہے تھے جب پشاور کا واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، جو پولیس لائن پر جو حملہ ہوا اور زخمی ہوئے، شہادت ہوئی، کہ یہ تو خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کی حکومت کی ناکامیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوا۔ تو کیا میں کہوں یہ جو کراچی کا جو کل کا واقعہ ہے یہ بلاول کی ناکامی کا ثبوت ہے، یہ سندھ کی حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے، یہ پیپلز پارٹی کی ناکامیوں کا ثبوت ہے، یا کیا ہے؟ اس قسم کے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی ایک لعنت ہے، ہم نے بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کیا، بڑی جامع مردی سے کیا، ہماری افواج نے کیا، ہماری سپاہ نے کیا، ہماری پولیس نے کیا، ہماری عوام نے کیا، مسجدوں پہ حملے ہوئے، امام بارگاہوں میں حملے ہوئے، چرچز کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ہم نے اس کو ڈیفیٹ کیا۔ اب کراچی کا معاملہ ہے، مجھے اس کا افسوس ہے، وہاں جو شہادتیں ہوئی ہیں اور جنہوں نے جرت سے مقابلہ کیا ہے، چاہے وہ پولیس والے تھے، چاہے وہ سی ٹی ڈی کے تھے، چاہے وہ ہمارے رینجرز تھے یا ہماری آرمی تھی، ان کی جو قربانی ہے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایشو ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہے۔ یہ بتائے مجھے گورنمنٹ کہ یہ جو انہوں نے اتنی اجرت تھی کہ دہشت گردی کے معاملے میں انہوں نے آل پارٹی کانفرنس بلوانی تھی، اس کا کیا بنا؟ کانفرنس ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اتنی جلدی تھی کہ کانفرنس بلائی جائے اور تحریک انصاف پر شامل کیوں نہیں ہوگی؟ تو کہاں گئی وہ کانفرنس؟ کہاں گیا وہ جرسی کا مظاہرہ تھا؟ یہ ڈرامے رچاتے ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اور آج ان کا خیال ہے کہ قوم ان کے جھانسے میں آ جائے گی، نہیں آئے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی اور 13 کا ٹولہ ایک طرف ہے، اور آپ دیکھیں گے ترازو میں جو اکیلی تحریک انصاف ہے الحمدللہ اس کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آخری سوال شاہ صاحب یہ بتاتے جائیے کہ الیکشن اس اکیلی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ لڑنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں۔ آج شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان فون بھی کیا، خالد مقبول صدیقی صاحب سے بھی گفتگو کی اور ایم کیو ایم کو ذرا روکنے کی کوشش کی ہے کہ خدا را ضمنی انتخابات میں آپ حصہ نہ لیجیے گا۔ تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے اگر جیل بھرو تحریک بھی بالفرض کامیاب نہیں ہو پاتی یا وہ اس اماؤنٹ کا پریشر آپ نہیں ایگزرٹ کر پاتے جو آپ لوگ امید کر رہے ہیں، تو پھر آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ الیکشن تو وہ کروانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ دیکھیے وہ الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہے، تو پھر میرا سوال ہے کیا وہ آئین کو توڑنے کے موڈ میں ہے؟ کیا وہ آئین شکنی کے موڈ میں ہے؟ کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آنے کے موڈ میں ہے؟ یہ فیصلہ حکومت کو کرنا ہوگا۔ اب یہ بتائیے پی ڈی ایم انتخابات میں آصف علی زرداری نے تو لوگوں سے درخواستیں مانگ لی تھی، اور یہاں پی ڈی ایم نے تو یہاں اپنے کینڈیڈیٹ فیلڈ کر دیے تھے، تو اگر وہ انتخابات کے موڈ میں نہیں تھے تو پھر انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ فیلڈ کیوں کیے؟ صحیح۔ یہاں دیکھیں نا ہمارے کاغذات داخل کیے گئے، جانچ پڑتال ہوئی، سب کچھ ہوا۔ ملتان میں تو انہوں نے پھر نون نے گملے بھی چلائے اور اپنی مطلب اپنا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھایا، فساد کیا، سب کچھ کیا۔ تو اگر آپ نے الیکشن نہیں لڑنا تھا تو یہ تردد کی ضرورت کیا تھی؟ آج الیکشن سے فرار کیوں ہو رہے ہیں؟ الیکشن سے فرار اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کا سامنا نہیں کر پائے۔ یہ آج جو مہنگائی کا انہوں نے ایک نیا طوفان برپا کیا ہے، یہ جو نئے اقدامات انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط طے کی ہیں، جس سے 113% گیس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، جس میں 8 پیسے یونٹ بجلی میں اضافہ ہوگا، جس میں 1% جنرل سیلز ٹیکس میں اضافہ ہوگا، جس میں 57 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھ گیا، جس میں 55 روپے فی لیٹر ڈیزل بڑھ گیا، جس میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھ گئی، سیمنٹ کی قیمت بڑھ گئی، گھی کی قیمت بڑھ گئی، آپ کا ایل سیز نہیں کھل رہی، اسٹاک مارکیٹ مندی کے رجحان میں ہے، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔
اس لیے یہ الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں. کبھی یہ دہشت گردی کی آڑ لیتے ہیں اور کبھی جو ہے خزانے کا. اگر خزانہ خالی ہے جی اور یہ پریشانی ہے تو 85 رکنی کابینہ کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے شہباز شریف صاحب اس کی تو چھانٹی کرو. آج پہلا فیصلہ کرو کہ میں نے قوم کو کفایت شاری کا پیغام دیا ہے اور میں 85 رکنی کیبنٹ کو کم کر کے 15 رکنی کر رہا ہوں. تو لوگوں کو محسوس تو ہو نا کہ بھائی کوئی کفایت شاری کا کام کیا ہے. سارا بوجھ عام آدمی پر. بالکل صحیح، بالکل صحیح. شاہ صاحب بہت آپ نے کمال مشورہ دیا ہے. مجھے امید ہے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی 83-85 ممبرز پر مشتمل کابینہ غور کرے گی اس پر. ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی اور جیل بھرو تحریک کے حوالے سے پی ٹی آئی تو پر امید ہے، لیکن جس دن تک یہ شروع نہیں ہوتی اور جب تک لوگوں کا رسپانس سامنے نہیں آتا تب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت اس لیے ہے کیونکہ یہ جلسے میں آنے سے اور دھرنے میں آنے سے بہت مختلف ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے. جیل بھرو تحریک کا مطلب ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کریں اور باوجود اس کے یہ سب کچھ جانتے دیکھتے بوجھتے کہ جو سابق وزراء ہیں جو سابق مشیر ہیں جب ان کو لے کر جایا گیا تو کس طرح کپڑے سے ان کے چہرے کو ڈھانپ کر اور کس طرح سے ان کو سی کیٹیگری کی جیل میں کس مشکل حالات میں جان بوجھ کر ٹارچر کرنے کے لیے رکھا گیا. کیا پاکستان کی عوام اس کے لیے تیار ہے؟ اور اگر پاکستان کی عوام ان ساری مشکلات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو آج پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا، عمران خان نے کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک ہوگی، لیکن اگر اس قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے مہنگائی کے خلاف، ہم نے لاقانونیت کے خلاف، حکومت کسی کی بھی ہو، ہم نے کسی قسم کے بھی غلط غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف مل کر متحد ہو کر ایک آواز بن کر لڑنا ہے اپنے حقوق کے لیے، تو اس سے زیادہ تو خوشائند بات پاکستان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی. سیاست کو ایک طرف رکھ کر ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ یہ جب پیٹرول کی قیمت اچانک سے بڑھ جاتی ہے یا جس طرح بھی شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے تھے، یہ درست ہے کہ 112 سے 113% تک جس طرح سے قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے گیس کی، جس طرح سے پیٹرول کی قیمت آئے دن بڑھا دی جاتی ہے، جس طرح سے اشیاء خرد و نوش پاکستانی عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں، اگر پاکستانی عوام لائن میں لگ کر اس ڈر کے مارے کہ کل کو مزید 40-50 روپے فی لیٹر، 50 روپے فی کلو یہ ساری اشیاء مہنگی نہ ہو جائیں، اگر وہ لائن میں لگنا چھوڑ کر ایک دفعہ ایک ہی لائن بنا لیں اور مل کر متحد ہو کر مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے آئے روز اضافہ ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو. کیونکہ آئی ایم ایف کا رونا اور ہم مجبور ہیں، یہ والے رونے تو ہم ہر حکومت میں ہی سنتے آئے ہیں. اصل فرق تو یہ پڑے گا، اصل تبدیلی یہ ہوگی کہ پاکستانی عوام اپنے ذاتی اور اپنے جو اجتماعی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے متحد ہو کر کھڑی ہو انشاءاللہ. یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ کچھ ماہرین موجود ہوں گے جن سے ہم پوچھیں گے کہ نہ گورنر صاحب الیکشن کی ڈیٹ دینا چاہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی اپیرنٹلی کہتا ہے کہ ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہیں، ہم جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، ہم کیسے کروائیں. لاہور ہائی کورٹ نے اگر ہمت کر کے فیصلہ دے ہی دیا کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر پنجاب میں کروایا جائے تو اس کو بھی انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے چیلنج کر دیا گیا ہے. اس پر بات کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پاکستان میں جو الیکشن ہے the much talked about topic جس سے کچھ جماعتیں بھاگ رہی ہیں اور کچھ جماعتیں بہت پیشنیٹ ہیں کہ جلدی جلدی الیکشن ہو جائے. جن کو عوام کا سامنا کرنے سے خوف آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، اور جن کو عوام والہانہ طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر کے دکھا رہی ہے ابھی تک
وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی الیکشن کمیشن کے سابق سیکریٹری جناب افضل خان صاحب اور پاکستان کے مایہ ناز صحافی و تجزیہ نگار جناب پی جے میر صاحب. دونوں معزز مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میں پی جے میر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. پی جے میر صاحب، یہ کیا صورتحال چل رہی ہے؟ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے ڈیزولوشن آف دی اسمبلی پر سائن ہی نہیں کیے تو میں کس خوشی میں اسمبلی اگلے الیکشن کی میں تاریخ کا اعلان کروں. اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آئینی طور پر ہم باؤنڈ ہی نہیں ہے یہ کرنے کے لیے. تو کون کروائے گا پھر الیکشن؟ دیکھیں، جب ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں تو کوئی گورنمنٹ، پاکستان کو چھوڑو دنیا کی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشنز نہیں کرواتی. یہ ایک آپ کہہ لو کہ ایک آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے. اب کیونکہ اب وہ اس وقت الیکشن کرواتے ہیں، اس کے کئی پہلو ہیں. اس پہلو کو آپ سنیں کہ اگر وہ الیکشن کراتے ہیں تو وہ جیتیں گے نہیں، کیونکہ ان کے اوپر ایک ہیٹ ووٹ پڑے گا کہ جی مہنگائی کر دی ہے، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. حالانکہ آج جو بھی حکومت ہوتی وہ اسی کو فیس کر رہی ہوتی، کیونکہ نیشنل ریسیشن ہے، انٹرنیشنل ڈپریشن ہے، اور پورا دنیا جو ہے آپ کا گلوب وہ ایک ایسے بحران سے جا رہا ہے کہ پرٹیکولرلی بیکاز آف دا یوکرین وار کہ آپ سب سفر کر رہے ہیں ان ون وے دی ادر. اب پاکستان ایک انچارٹرڈ اکانومی ہے، یہاں کے لوگ ٹیکس دینا پسند نہیں کرتے، تو لہٰذا جو بھی حکومت ہوتی ہے ایسے کرٹیکل مومنٹ پہ وہ پھنس جاتی ہے. اس کے بعد پیسہ نہیں ہوتا، اور جتنا پیسہ کماتے ہیں وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے. تو جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ان کے تنقید کرتی رہتی ہے. اب کریں تو کریں کیا؟ اب ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ یا تو آپ کانسٹیٹیوشنلی چلیں یا آپ ایک کیوٹک سچویشن کریٹ کر لیں. اب کیوٹک سچویشن یہ ہے کہ اب یہ الیکشن آپ کروا بھی لیں گے تو اس کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کرے گا. یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، یہ بھی ہمارا ایس او پی ہے کہ جی وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا. آپ ہمیشہ جو بھی الیکشن کمیشن آئی ہے آپ نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے 70 کے علاوہ. اب the question ہے رائزل، آپ کریں کیا؟ پہلے تو آپ ایک ایم او یو سائن کریں ساری پارٹیز کہ جو بھی ریزلٹ آئے گا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، صحیح. اور اس وقت کروائیں کہ where it is feasible for the country to hold elections. حالانکہ ٹرکی میں ارتھکویک آیا ہے، وہ الیکشنز میں پھر بھی جائیں گے، وہ کروائیں گے. بالکل کروائیں گے. ہم کیوں نہیں کروا سکتے؟ ہم کروا سکتے ہیں. اگر الیکشن کمیشن اب کوئی ایکسکیوزز دے رہا ہے تو کیا آپ اس کو فنڈز نہیں دیتے تھے؟ کیا آپ ان کو آپ اتنا فلوٹ نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنا کام کریں؟ آپ الیکشن کمیشن کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیں. میں تو اتنا کہوں گا کہ آج کے جو میں ان کو آنریبل کہوں گا جو بھی ہوں گے الیکشن کمشنر، لیکن جہاں آپ ٹینٹ اور پینٹ ہو جائیں. If I was the election commissioner, I'd say آپ مجھ سے نہیں سیٹسفائیڈ ہیں، for the sake of the country, for the sake of my department, I resign from here. یہ that is the honorable way. کیوں؟ اس بیچارے کے اوپر ہر قسم کے آپ نے الزامات لگا دیے کہ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں in the light of this, the chairman should go، پھر بیٹھ جاؤ تم دونوں، لے آؤ نئے کسی کو. پھر تمہارا یہ حال ہونا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. 4 ہفتے آپ نے لگا دینے just to bash your minds کہ آپ نے لگانا ہے. تو ہم جو ہیں ایک کیوٹک کورس پہ چل رہے ہیں، ہم ایک مونولوگ پہ چل رہے ہیں، ہم ڈائیلاگ پہ نہیں چل رہے، کہیں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے. ہم نے ایک ٹریڈیشن بنا لی ہے، کوئی بھی ہو اکراس دا بورڈ ہر انسٹیٹیوشن کو گندا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناٹ ریئلائزنگ کہ اس کے جو اسپل آف افیکٹس ہیں وہ انٹرنیشنل پوڈیم پہ جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے پاکستان میں ایمبیسیز ہیں یہ اپنی ڈسپیچز میں نہیں دیتے؟ وہ دیکھو جی یہ کیا اپنے الیکشن کمیشن کا، یہ کیا سوچتے ہیں اپنے کورٹس کا، یہ کیا سوچتے ہیں اپنی گورنمنٹ کا. تو اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر ایک ہی آپ کا ہے، وہ ہیڈ ماسٹر کو لیں، پھر دیٹ از دی اونلی وے آؤٹ. بالکل صحیح. اچھا افضل خان صاحب، آپ چونکہ سیکریٹری الیکشن کمیشن بھی رہ چکے ہیں تو آپ الیکشن کمیشن کی ڈائنامکس کو بہت اچھے سے سمجھتے بھی ہیں. ذرا یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن جتنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ فنڈز نہیں مل رہے، سیکیورٹی نہیں مل رہی، جوڈیشل آفیسرز نہیں مل رہے، کیا اتنی ہی بے چارگی کی سی صورتحال ہے اس وقت الیکشن کمیشن کی؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ غلام محمود ڈوگر صاحب جن کی تبادلے کے فیصلے کو معطل کر دیا کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے،
اس پر بہت نالاں ہے الیکشن کمیشن، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم لاہور میں الیکشن نہیں کروائیں گے قومی اور صوبائی سطح پر. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو پی جے میر صاحب ہمارے بڑے سینئر اور بڑے پرانے بڑے عزت والے تجزیہ نگار ہیں جی لیکن ان کی کچھ باتوں سے ادب کے ساتھ میں ایک الگ اپنی رائے کا اظہار کروں گا. بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو خراب نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے. جب آپ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلتے تو آپ لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر اعتراض کیا جائے. آپ کسی کو خوش کرتے ہیں تو جو ناراض ہونے والے ہیں وہ یقیناً شور کریں گے. آپ کسی کا گلا دبائیں گے تو اس کی آنکھیں ضرور نکلیں گی. بات یہ ہے کہ ہاں یہ ان کی ایک بات کہ جب آپ متنازع ہو جائیں تو بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. لیکن یہ استعفیٰ بھی دیتے وہ لوگ ہیں جو آنریبل لوگ ہوتے ہیں, جو سیلف اسٹیم کے لوگ ہوتے ہیں, جنہوں نے عہدہ ہی اس لیے لیا ہو کہ اس کے کوئی اپنے مقاصد ہیں, کوئی اس کے اپنے گولز ہیں, کوئی اپنے آبجیکٹیوز ہیں ادر دین واٹ از دی obligation آف دی کانسٹیٹیوشن. تو پھر آپ کو ٹھیک ہے عہدہ مل جائے گا, ایک چیز نہیں میرے جی وہ ہوگی عزت. دیکھیں جسٹس بھگوان داس کو آج بھی پاکستان کے لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جسٹس عبد القدیر چودھری کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. جسٹس کارنیلیس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کوئی اس کے بارے میں ہاتھ انگلی یا آواز نہیں اٹھاتا, بلکہ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ انسپریشن ہے باقی لوگوں کے لیے بھی کہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کریں. اس طرح جسٹس منیر ایک گالی بن کر رہ گیا ہے اس لیے کہ اس نے نظریہ ڈاکٹرائن آف جنم نیسیسٹی. دیا. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ جب آپ جس بھی عہدے پہ ہوں, جس بھی کرسی پہ ہوں, آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جب آپ ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے ہیں, دیکھیں الیکشن کمیشن ایک تو چیز یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں اس کو EMB کہتے ہیں, الیکشن مینجمنٹ باڈی, اور اس کے لیے آئین میں یہ بالکل کسی کے انڈر نہیں ہوتے سوائے پریزیڈنٹ کے. اس کو جواب دے ہوتے ہیں, اس کو رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے سارے سال میں کیا کیا. وہ نہ کسی وزیر اعظم نہ کسی, بلکہ یہ جتنے بھی ایگزیکٹو ہے. آج کس چیز نے الیکشن کمیشن کو روکا ہے کہ 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. آئین کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے یا ریزائن دے دے یا اسمبلی ایز اے ہول ڈیزالو ہو جائے تو پہلی کی اس میں 60 دن ہے, اور جو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 دن کے اندر ناٹ لیٹر دین 90 days الیکشن کمیشن نے الیکشن کرنا ہے. ایک فارمیلٹی ہے کہ جی وہ گورنر نے ڈیٹ دینی ہے. گورنر ڈیٹ دے یا نہ دے, میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن سے اسمبلی ڈیزالو ہوئی اسی دن آٹومیٹیکلی ہمارا الیکشن ونگ اس کے مطابق ایک شیڈول بناتا ہے اور وہ پروپوز شیڈول سبمٹ کر دیتا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ چونکہ آئین کے مطابق ہم نے کسی بھی حلقے کو 60 دن سے زیادہ یا اسمبلی ٹوٹنے کی صورت میں 90 دن سے زیادہ بغیر نمائندگی کے نہیں رکھنا. تو یہ جو ان کی نمائندگی کا یعنی ابھی ہم نے ڈس انفرینچائز کیا ہوا ہے. ایکچولی 9 اپریل سے ہم نے آدھے پاکستان کو ڈس انفرینچائز کیا ہوا ہے, اور یہ الیکشن کمیشن کا بھی فرض ہے اور سپریم کورٹ کا سب سے بڑا فریضہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پہ اپنی آواز اٹھائے, سو موٹو اٹھائے جہاں جہاں پہ آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا افضل صاحب, میں اس سے پہلے کہ پی جے میر صاحب کے پاس ایک اور سوال لے کر جاؤں, کوئکلی بتا دیجئے گا 1 لائنر کہ اگر ان کیس 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو پاتا, کیونکہ پنجاب میں تو گورنر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ کہ میں نے چونکہ اسمبلی اس کی ڈیزولوشن کی اس پہ سائن نہیں کیے تھے اس لیے مجھ پہ تو میں باؤنڈ ہی نہیں ہوں تاریخ دینے کے لیے. خیبر پختونخوا کے گورنر صاحب نے تو سائن کیے ہیں, ان کی سائن کے بعد تحلیل ہوئی ہے اسمبلی. تو یہ بتائیے کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے تو آرٹیکل 6 گورنر صاحب پہ لگے گا یا الیکشن کمیشن کے عملے پہ لگے گا؟ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے انتخابات کرانے کا. یاد رکھیں وہ دستخط کریں یا نہ کریں,
बिल्कुल हम ठीक। आइन में लिखा है कि आपने 60 दिन से ज्यादा या मैक्सिमम 90 दिन से ज्यादा लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज नहीं करना, बिल्कुल सही। अगर आप जी जब डिसएनफ्रेंचाइज करते हैं तो उसका सबसे पहले जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन आज अगर वो शेड्यूल अनाउंस करता है और करेगा, अभी 2-4 दिन उनके पास हैं, ये सारा प्रोसेस 45 दिन में मुकम्मल होता है और हो सकता है, और ये हमारी सलाहियत है। हाँ, हम ना करना चाहें तो कुएं बदरा बहाना बेचियार। तो सबसे पहले बिल्कुल सही। जो फांसी का बंदा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और दोनों गवर्नरों को, और फिर हर उस बंदे को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन में उसको मदद नहीं देगा, हाँ वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, हाँ वो कोई गवर्नर होगा, हाँ वो कोई मिनिस्टर होगा, हाँ वो प्राइम मिनिस्टर होगा, इसलिए कि आइन साफ कहती है कि जो ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा तो तमाम बिल्कुल ठीक। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसके अंडर आ जाएगी। बिल्कुल सही। अब उसने करना है या नहीं करना, ये उसकी अपनी मर्जी है, बिल्कुल सही। और उसकी अपनी कॉन्सिक्वेंसेस है। बिल्कुल बिल्कुल। सी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ेंगे, क्योंकि कुछ बहुत अहम सवाल अभी पूछने बाकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफजल खान साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी, और पीजे मीर साहब, पाकिस्तान के सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़िया निगार। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है। आइए अपने मौजूद मेहमानों से ज़रा कुछ अगले सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक और पोजीशन ले रहा है, गवर्नर साहब की एक और पोजीशन सामने आ रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों में इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं अदालत का एहतराम तो बहुत करता हूँ, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है मुअज़्ज़ज़ अदालत, लेकिन वो मुझे अपने पास बुला नहीं सकते। जिस तरह 2 दिन कबल आपने सुना कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया है कि इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से ज़रा हमें अपडेट कीजिए कि क्या अब तक की सिचुएशन है। और ये बहुत ऐसी दिलचस्प सूरत हाल है, बल्कि आयरॉनिक कहना ज़्यादा बेहतर होगा, कि इदारे भी भाग रहे हैं इलेक्शन से, एक्सक्यूज़ेस सामने आ रहे हैं। और ये इस बुनियाद पे मैं कहती हूँ कि पिछले सेगमेंट में आपने देखा कि अफजल खान साहब ने बहुत कैटेगोरिकली ये बताया कि किस तरह से इदारे बाउंड हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम की मदद करने के लिए इलेक्शन करवाने में। कोई भी ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता कि जी हम इलेक्शन करवा नहीं सकते। और बाय द वे, ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अप्रैल 2022 में, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, उस वक्त कहा था कि हम नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते, नवंबर 2022 में हम आराम से इलेक्शन करवा सकते हैं। और अभी एज वी स्पीक फरवरी 2023 है, 3 माह हो चुके हैं उस डेट को गुजरे हुए भी, उस महीने को गुजरे हुए भी, जिसमें ये कहते थे कि हम बहुत कंफर्टेबली इलेक्शन करवा सकते हैं, और इलेक्शन करवाने की नीयत दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। पीजे मीर साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है, आप क्या समझते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने तो बड़ी अपनी बेचारगी का, लाचारगी का इजहार किया परसों सुप्रीम कोर्ट में जाकर, और इलेक्शन कमीशन का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमारा काम इंतज़ामी उमूर संभालना है, हमारा काम तारीख देना नहीं है, जो कि अफजल साहब का आपने राय सुन ली। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अफजल साहब इज एब्सोल्युटली राइट। देखिए ना, ये इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन ने कराने, किसी और ने तो नहीं कराने। और अगर गवर्नर की आप बात करते हैं तो ही विल बी वर्किंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ना, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनली जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जी के 90 डेज, तो 90 डेज के अंदर जो भी इसके अंदर रुकावट बनेगा, दे विल बी लायबल फॉर एक्शन। सो बेसिकली ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये वो टैक्टिक्स हैं कि जिसमें आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस कर रहे हैं। प्लीज रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्योंकि जब आप नहीं करते हैं ना, तो फिर आपको पता है आपका हाल क्या होता है। फिर आप एसआरओस पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, पीसीओस पे चलते हैं। तो ये आप बंद कर देना, या तो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करो और फिर आगे आओ।
تو اگر آپ نے بنایا ہے کانسٹیٹیوشن تو پھر آپ کے پاس ملیہ دو چیزیں ہیں, یا either go on the road to anarchy or go on the road to convention. آپ کے پاس convention ہے, it is loud and clear, so go for it. اگر آپ نہیں کراؤ گے, I can assure you, آپ کرواؤ گے بھی نا, میرا تو bone of contention یہ ہے, وہ یہ دونوں نہیں کبھی مانیں گے. کبھی مانا ہے کسی, یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کیوں ہرایا, جو دوسرا جیتتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو کیوں جتایا. تو ہم تو کبھی مانتے ہی نہیں ہیں کسی چیز کو, اور یہی وجہ ہے کہ بیکاز آف دس ڈائلیما, آپ نے دیکھا نہیں کہ اب یہ جب سے ٹیلی ویژن آیا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں ڈبیٹ اسی پہ ہیں کہ بھائی وہ کیوں الیکٹ ہوا, وہ کیوں ہوا, وہاں فراڈ ہوا, یہاں یہ ہوا, ہر جگہ ہم یہی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس اینڈ اسٹارٹ تھنکنگ اہیڈ. آپ کے اکنامک ڈپریوٹی اتنی ہو گئی ہے پاکستان میں کہ یو آر لٹ بینکرپٹ ہو گئے ہم. وی کانٹ سے ہم بینکرپٹ نہیں ہیں, وی آلریڈی بینکرپٹ. ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی, وہ دیکھو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کے پاس اوور 680 بلین ان ریزروز ہے, آپ کے پاس کیا ہے 2 بلین, وہ بھی ابھی ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں ختم ہو جائیں گے. کیا کرو گے؟ ایئر لائنز پاکستان سے بھاگ رہی ہیں, ورجن ختم ہو رہی ہے, برٹش ایئر ویز ویسے چلے گی ہے, پی آئی اے کو آپ نے خود ڈبو دیا, اس کو آپ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو آپ کے ادارے ہیں جہاں پیسے بنا سکتے ہیں وہاں کوئی کام ہی نہیں کر رہا. وی آر آئیڈیل پیپل, بڑا ملک چھوٹی سوچ, اینڈ ہم وہ ہے پینی وائز اینڈ پاؤنڈ فولش. اس ایٹیٹیوڈ کر دو, اللہ کے فضل سے we've got everything, and get the right people at the right places. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے کئی دوست ہیں سیکٹریز ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں ایک ٹرانسفر کوئی ادھر کر دیتا ہے ایگریکلچر میں, اس کے بعد کامرس میں, اس کے بعد اکنامکس میں, اس کے بعد پتہ نہیں کہیں اور وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, اینڈ ناٹ ریئلائزنگ یو ڈونٹ ٹرانسفر ایکسپرٹس ان دی منسٹریز. سیکریٹری از اے ویری, آپ اس کو کیا ایک دن کہیں لگایا, اس دن پیٹرولیم پہ لگا دیا, پھر کہیں آپ نے اور لگا دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ختم کریں, بیکاز یہ آپ کرتے ہیں ٹو پلیز یور سیلف, یور اون گورنمنٹ. ڈونٹ تھنک اباؤٹ یور گورنمنٹ, تھنک اباؤٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان. یہ جب نا یو پیپل, آپ نے دیکھا نہیں پچھلے یہ اس کا جو ڈیفینس سیکرٹری تھا کیا نام ہے ٹرمپ کا, اس نے پچھلی گورنمنٹ کا لگا لیا تھا ڈیفینس سیکرٹری. کیوں؟ بیکاز یو گیٹ رائٹ پیپل. میں نے تو جب عمران آیا تھا میں نے سے کہا میں کہ یار گیٹ گڈ پیپل, یو نو یو گوئنگ آؤٹ, فورن سیکرٹریز کو اکٹھا کرو, گیٹ اے تھنک ٹینک گوئنگ اینڈ دے ول بی ہیلپفل. وہ بعد میں ہوئی ہے چیز, لیکن وی نیڈ ٹو بی پرو ایکٹیو ان دس, ہم ری ایکٹیو ہیں. سو وی گوٹ ٹو گیٹ آؤٹ. بالکل بالکل صحیح. اور پی جے میر صاحب ایک کوئک کویشچن اس سے پہلے کہ میں آخری سوال افضل صاحب کی طرف لے کے جاؤں. آپ نے کہا کہ مانتا کوئی نہیں ہے, شکست اپنی تسلیم نہیں کرتا, اور یہ بالکل درست بات ہے. تو اس کا ایک حل عمران خان حکومت میں یہ نکالا گیا تھا جو لیجسلیشن کی گئی تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی. تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ اگر وہ برقرار رہتی اور پی ڈی ایم حکومت اس کو ختم نہ کرتی اور یہ جو کرپشن کیسز بھی معاف کروائے ہیں, تو آج پاکستان کس حالت میں ہوتا؟ آپ نے آگے جانا ہے, ہم بیل گڈے سے سائیکل سے اس کے بعد ٹونگا سے آگے نکل آئے ہیں, جہاز میں چلے گئے, اسپیس میں بھی. تو آپ امپرووائزیشن پہ جاتے ہیں, لیکن آپ اپنے ڈائنامکس دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈائنامکس کیسے ہیں. ول اٹ بی افیکٹو ہیئر ان پاکستان؟ کیونکہ جو غلط کام ہے اس کا توڑ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. وی آر ایکسپرٹس ان دس. سو آپ نے ہر اینگل کو دیکھنا ہے اور اس کو اسٹڈی کرنا ہے, اس کو اس کے پروز اینڈ کونس ڈسکس کرنے ہیں. لیکن بات آپ نے وہیں کرنی ہے ملیہ کہ یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں, یہ پی ٹی ایم والے ہو گئے, پی ٹی آئی والے ہو گئے, انہوں نے ایک اپنے لوگوں سے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ایک اوتھ اٹھوائیں. سب کو بڑی تکلیف ہے اور جلدی الیکشن ہو جائے اور الیکٹ ہو جائے, لیکن یاد رکھنا کہ جب یہ الیکٹ ہوتے ہیں آپ کے پروڈیوسر سے پوچھ لو کتنی دفعہ آپ ان کو کال کرتے ہیں اور یہ آتے, یہ تو نظر ہی نہیں آتے بعد میں الیکٹ ہو کے. تو آپ اور جب آپ کے پاس نہیں آتے کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, یہ کانسٹیٹوئنسیز میں بھی نہیں جاتے. ان کو چاہیے جا کے کریں, باتیں سنیں. They don't do it. So what good are you as a member of the National Assembly or Provincial Assembly or Senate کہ جب آپ اپنی constituency میں لوگوں سے people to people talk نہیں کرتے. بالکل ٹھیک.
بالکل صحیح ہو گیا. آخری سوال افضل صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آج الیکشن کمیشن نے اعتراض عائد کیا ہے کہ جی غلام محمود ڈوگر جو سی سی پی او ہیں اگر یہ لاہور میں رہے تو قومی اور صوبائی سطح پر پھر تو ہم نہیں کروا سکتے لاہور میں پرٹیکولرلی انتخابات. تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس آئینی گنجائش موجود ہے اس طرح کا اعتراض اٹھانے کی؟ اور دوسرا وہ جو انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جواد حسن صاحب کے فیصلے کے خلاف جو انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر اندر پنجاب میں الیکشن کروایا جائے، اس کا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس انٹرا کورٹ اپیل کی صحت آپ کی نظر میں کیسی ہے؟ لاسٹ کویسچن. میرے نظر میں اس اپیل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. دے آر جسٹ بائنگ ٹائم، جیسے پی جے میر صاحب نے کہا. ان کو پتا ہے کہ الیکشن ہوں گے، ہم نے ہارنا نہیں ہے، ہماری ضمانتیں ضبط ہوں گی. اور ملیح آپ سے میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، الیکشن کس لیے لوگ کرواتے ہیں؟ کہ وہ اقتدار ان کو حاصل ہو جائے. وہ جنرل باجوہ نے اقتدار ان کو دے دیا، ان کے جتنا بچ میں ہوگا وہ اپنے اقتدار کو طوالت دیں گے. لیکن دوسری طرف ان کے راستے میں اگر رکاوٹ ہے معاف کیجیے گا، تو وہ یہ جو آئین ہے، پی ٹی آئی سے زیادہ آئین ہے، اگر یہ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس آئین کے وائلیشن میں جو لوگ ان کے کمپلیسٹ ہوں گے وہ تمام ان کی لیجیٹیمیسی ختم ہو جائے گی، ان کی لیگل حیثیت ختم ہو جائے گی. اور یاد رکھیں کہ یہ ابھی 60 دن رہتے ہیں یا 62 دن رہتے ہیں یا 59 ڈیز رہتے ہیں، اس کے بعد ابھی بھی دنیا میں ان کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی سنا ہوگا کہ آئی ایم ایف والے نے کہا کہ ہم آپ کو لون تب دیں گے کہ جب عمران خان اس کے اوپر دستخط کریں. عمران خان کیوں دستخط کریں؟ ان کو پتا ہے کہ پاکستان عمران خان کے پیچھے ہے. اور جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں یہ یوزربرز ہیں. اگر ان کے پاس ووٹ ہو تو یہ کیوں نہ ووٹ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 3.5 سال پہلے اسلام آباد میں دھرنے کرتے تھے اور مارچ کرتے تھے اور الیکشن مانگتے تھے. اب جب الیکشن ان کو مل رہے ہیں تو وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن ہم جیت نہیں سکتے. اور ابھی ہم جتنا پرولانگ کر لیں اور جتنا ہم اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر لیں، کیسے روز ویلٹ ہوٹل بیچیں، کیسے باقی چیزیں جو بچ گئی ہیں اس کو لیکن یاد رکھیں ایک چیز ملیحہ، پاکستان کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور جو اس کے ساتھ نقصان کرے گا، جو اس کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دیدہ عبرت بنا دے گا. آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. بالکل. اور افضل صاحب وہ سی سی پی او لاہور کا کائنڈلی کلیئر کر دیجیے گا اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کلوز کریں. بالکل ایسے پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. اور یہ تب ہوتا، یہ اعتراض ان کا نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا. جو لوگ اس کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، وہ کوئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈوگر صاحب صاحب کردار آدمی ہے، وہ یس بات نہیں ہے، وہ ان کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، وہی کریں گے جو قانون کہے گا. تو ایسے لوگ ان لوگوں کو قبول نہیں ہے. ان لوگوں کو ایسے لوگ قبول ہیں جو لیگل ہو یا انلیگل ہو، لیکن ان لوگوں کے مقصد پورے کریں. لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے پاکستان کی مدد کر رہا ہے. بیوروکریسی میں ایسا آدمی آ گیا ہے کہ ایک آدمی کے سی سی پی او یعنی ڈی آئی جی ہونے سے الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن کا آج وہاں کوئی اختیار نہیں. جس دن الیکشن کمیشن شیڈول اناؤنس کر دے گا اس کے بعد کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. اور یہ جو اس نے کہا ہے یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ ان سے کسی نے بھی کہلوایا ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہو گیا. پی جے میر صاحب یور لاسٹ کامنٹ پلیز، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں صرف یہ کہوں گا، جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں، تو دیٹ مینس somebody is pulling the strings. Simple as that. جب اس کی jurisdiction نہیں ہے کہ ڈوگر صاحب آئے نہ آئے، تو that means somebody is pulling the strings. It is becoming quite clear. ہمارے ملیحہ آپ 2 دفعہ کھڑی ہو جائیں شہباز شریف کے ساتھ، 2 دفعہ عمران یا 3 دفعہ، آپ لیبل ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ایک بڑا گندا پرسپشن ہے کہ آپ کچھ بھی اور لیبل ہو جاتے ہیں. اس کو یار چھوڑ دو، بڑی سوچ رکھو. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس بڑا پوٹینشیل ہے، وی کین گو ونڈرز اینڈ ڈو ونڈرز، بٹ اپنے دل کو صاف رکھو اینڈ گیٹ آن ود اٹ. بالکل انشاءاللہ. یہ بہت خوبصورت بات، جس طرح اینڈ پہ افضل صاحب نے بھی ایک دعا بھی دی اور کہا بھی کہ غیب سے اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرتے رہیں
اور پی جے میر صاحب نے بھی بہت اچھی بات کہی کہ دل صاف رکھیں، نیت صاف رکھیں. یہ آپ کا گھر ہے پاکستان، یہ ہم سب کا گھر ہے اور ہمیں اپنے گھر کو سدھارنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر ناظرین آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل بات ہوگی. آپ نے آج کی گفتگو سنی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل آپ سے انشاءاللہ نئے مقدمے کے ساتھ آئیں گے جو کہ ہوگا عوام کا مقدمہ، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے مقدمہ عوام کا. ہم لڑیں گے پاکستانی عوام کا مقدمہ انشاءاللہ. مقتدر شخصیات کے سامنے رکھیں گے پاکستان کی عوام کے مسائل اور ڈھونڈیں گے ان کا حل انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.